मच्छर किन किन बीमारियों का बायस बनते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे एक्सपर्ट से कि मच्छर की वजह से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं और क्या मच्छर में भी ज़रा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेल और फीमेल मच्छर जो है वो उनके क्या क्या काम होते हैं, उनके क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं हमें तंग करने के हवाले से। इस पर बात करेंगे। हमें डॉक्टर कायद सईद ने ज्वाइन किया है जो कि CEO हैं इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो आज के दिन के हवाले से मच्छरों का आलमी दिन है। मच्छर हमें किन किन बीमारियों, क्योंकि मच्छर के बारे में सुनते हैं तो हम माइंड में आते हैं या डेंगू या मलेरिया, इसके अलावा भी किसी बीमारी का बायस बनते हैं? पहली बात तो ये है कि आज का दिन मच्छर की मनाने का दिन इसलिए है कि इस दिन एक बड़ा अजीम इंसान था, सर रोनाल्ड रॉस, जिसने मच्छर और मलेरिया का जो ताल्लुक़ है कि मच्छर से मलेरिया फैलता है, ये मालूम किया था इंग्लैंड में, और इसीलिए इसी दिन को मनाया जाता है हर साल मच्छरों के लिए। अब मच्छर जो है जी, ये हमारे इकोसिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल अदा कर रहा है। इसका अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मच्छर मेल और फीमेल के दो डिफरेंट रोल्स होते हैं। मेल मच्छर जो होता है ये इंसानों को काटता नहीं है, जबकि ये फ्रूट्स और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, हमारी अजनास हैं, उसकी क्रॉस पॉलिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। अगर मेल मच्छर दुनिया से ख़त्म हो जाएं तो हमारी खुराक जो है, इसकी तादाद या इसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगी, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी साइड पे जो फीमेल मच्छर है वो ही इंसान को काटता है, और वही जब एक इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड निकालता है तो उसमें वायरसेस आते हैं जिससे वो दूसरे इंसान को लग जाता है और फिर वो बीमारी फैलती है। दुनिया में इस वक्त 11 नोन डिजीज़ हैं जो मच्छरों से फैलती हैं, फीमेल मच्छर से, लेकिन पाकिस्तान में खुशकिस्मती से 4 ऐसी बीमारियां हैं जो कि इस वक्त पाई जा रही हैं। उसमें मलेरिया सबसे बड़ा मसला है, डेंगू आपने बताया बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है, ज़ीका वायरस अब पाकिस्तान में किसी हद तक कंफर्म हो चुका हुआ है कि ज़ीका वायरस है, और ये भी इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। और चिकनगुनिया ये सिंध में अब कंफर्म हुई हैं कि इसकी आउटब्रेक्स हुई हैं। तो ये 4 बड़ी बीमारियां हैं, लेकिन दुनिया में अगर आप देखा जाए तो एनकेफेलाइटिस जो कि दिमाग की बीमारी होती है, येलो फीवर होता है, वेस्ट नाइल फीवर है, बहुत सी और बीमारियां जो कि ज़्यादातर अफ्रीका के रीजन में पाई जाती हैं, ये इन मच्छरों से फैलती हैं। तो इसमें तो फिर इसका मतलब है कि जो मेल है उनकी अफजाइश करनी चाहिए और जो फीमेल है उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, उनकी अफजाइश आप खवातीन के बगैर कैसे करेंगे? एग्जैक्टली वो जो एम पॉक्स हैं उस हवाले से भी ये खबरें हैं कि ये भी मच्छर के काटने से फैल सकती हैं, या फिर ये वही जो टिपिकल कांटेक्ट है तो ही ये बीमारी फैलेगी? जी, एक्चुअली एम पॉक्स एक मुख्तलिफ बीमारी है, ये वायरल डिजीज़ वायरस है। इस वक्त एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका सोर्स क्या है। एनिमल सोर्स है, ये जानवरों से इंसानों में आती है ये बीमारी, लेकिन किस जानवर से आती है, सरप्राइजिंगली इसका नाम मंकी पॉक्स था, अब तो एम पॉक्स कर दिया गया है। एक्चुअली हमें नहीं पता कि क्या ये मंकी से ही ट्रांसमिट होता है। इस वक्त जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक गुलहरियों से या चूहों से इसकी ट्रांसमिशन पाई जाती है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि ये कौन सा जानवर है जिससे ट्रांसमिट होता है। लेकिन इसकी ट्रांसमिशन एक दफ़ा जानवर से इंसान में आती है, और फिर इंसान से इंसान की जो ट्रांसमिशन है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, वो ख़तरनाक पहलू होता है जब ये आउटब्रेक की शक्ल इख्तियार करता है और फिर वो कम्युनिटी से शहरों में और शहरों से मुल्क और मुल्क से दुनिया में ट्रांसमिट हो सकता है। तो WHO ने इस वक्त एक वार्निंग दी हुई है कि ये डिज़ीज़ जो है अफ्रीका के रीजन में, और क्योंकि आजकल ट्रैवल बड़ा ज़्यादा आसान हो गया है, इसलिए दुनिया एक छोटा सा विलेज बन चुका है, लोग एक जगह से दूसरी जगह बड़ी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए डिजीज़ जो होती हैं वो अब कन्फाइन नहीं रह जाती, वो बड़ी स्पीड से सारी दुनिया में फैलती हैं क्योंकि ट्रैवल बड़ा ज़्यादा है। तो इस वक्त अफ्रीका और अमेरिका के रीजन में और इवन पाकिस्तान में भी 2-3 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं जो कि ट्रैवल की वजह से हैं। लोग डिफरेंट जगहों से ट्रैवल होकर आ रहे हैं और अपने साथ ये बीमारियां लेकर आ रहे हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, इसकी ट्रांसमिशन के हवाले से कुछ चीज़ें भी हैं आपसे मैं जानना भी चाहूँगी, मिथ्स भी हैं, लेकिन एक चीज़, क्योंकि रिजवान के दिमाग में भी बहुत से सवालात होंगे, मेरे माइंड में भी, अभी मौसम ऐसा है, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, हमें कोई मच्छर काटते हैं, हमें बॉडी पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, वो इतना, क्योंकि ये इसकी जो पिक्चर्स हैं, जो इसकी सीवियरिटी है, हम देखते हैं तो हम सब डर जाते हैं कि कहीं खुदा न खास्ता कहीं हमें मंकी पॉक्स ही ना। तो ये चीज़ें जो है, इसके साइन एंड सिम्टम्स शुरू में क्या होते हैं? ये नॉर्मली जिस तरह मच्छर के काटने से थोड़ा सा रेडिश होता है वैसे होता है, या इसका आउटब्रेक ज़रा डिफरेंट वे में होता है? पहले ये कि हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका मच्छर से ताल्लुक़ नहीं है, एम पॉक्स मच्छर के काटने से नहीं वैसे होता। पूछ रही हूँ, वैसे ही इरिटेशन होती है शुरू में स्किन पे, या डिफरेंट होता है?
اگر مچھر کے حوالے سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں اس میں ڈینگی ہو گیا اور اس میں ملیریا ہو گیا تو اس کے علیحدہ علامات ہیں، لیکن دیکھا جائے تو جنرلی وائرل انفیکشنز جو ہوتی ہیں ملیریا کے علاوہ جو انفیکشنز ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ مچھر کا کاٹنے سے کچھ دن 4 سے 5 دن کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد بخار شروع ہوتا ہے، جوائنٹ پینز ہوتی ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، سر میں درد ہوتی ہے اور ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں. اگر وہ ڈینگی ہے تو اس کے علیحدہ سمٹمز ہوتے ہیں، ملیریا ہو تو اس کے علیحدہ سمٹمز ہوتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ. ایم پاکس جو ہے اس میں ہوتا ایسے ہے کہ اس کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ 10 سے 15 دن کا ہوتا ہے. اس دوران اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ 21 دن تک بھی جایا جاتا ہے. اس دوران پیشنٹ بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ انفیکٹ کر رہا ہوتا ہے اوروں کو، اور اس کے بعد پھر شروع ہوتا ہے بخار کا فیز جس میں پورے بدن پہ ریش بخار شروع ہوتی ہے. اس کے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ جو لمف نوڈز ہوتے ہیں باڈی کے اندر یہ سارے سولن ہو جاتے ہیں. یہ ڈائگنوسٹک ہے کہ اگر لمف نوڈز اور ساتھ بخار اور بدن میں درد ہے تو منکی پاکس سسپیکٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا سٹیج آتی ہے ریش کہ سارے بدن پر زیادہ تر ریش ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو کرنٹ آؤٹ بریک ہو رہی ہے یہ ریش جو ہے یہ ٹانگوں کے درمیان میں یا بغل کے درمیان میں یا فیس کے میوکوزل جو میمبرینز ہوتی ہیں اس کے آس پاس یہ دانے نکلنا شروع ہوتے ہیں. اور یہ دانے مختلف فیزز میں ہوتے ہیں. شروع میں سرخ سے ہوتے ہیں جس کو پیپیولز کہتے ہیں، اس کے بعد دانے سے بن جاتے ہیں، اس کے اندر پھر پانی آ جاتا ہے اور پانی کے بعد پس ہو جاتا ہے اور پس کے بعد اس کا چھلکا بن جاتا ہے، کرس بن جاتا ہے. اور پھر یہ جو 3 سے 4 ہفتے کی ریش کے بعد اگلا سٹیج آتا ہے ریکوری کا، جس میں سلولی اینڈ گریجولی انسان ریکور کرتا ہے. فارچونیٹلی اس کی 2 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں دنیا میں، ایک کلیڈ 1 ہے ایک کلیڈ 2 ہے. کلیڈ 1 جو ہے یہ خطرناک ہے، اس میں زیادہ اموات کا چانسز ہوتے ہیں، جو کہ اس ریجن میں پاکستان میں خاص کر کلیڈ 2 ہی ابھی تک نظر آیا ہے، جو کہ فارچونیٹ ہے کیونکہ یہ ڈیزیز جو ہوتی ہے مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے، ریش وغیرہ ہونے کے بعد انسان بڑی آسانی سے ریکور کرتا ہے. تو کلیڈ 1 جو کہ افریقہ میں پایا جاتا ہے خطرناک ہے، لیکن کلیڈ 2 جو کہ باقی دنیا میں اور خاص کر پاکستان میں جو اس وقت کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کلیڈ 2 کے وہ زیادہ خطرناک نہیں ہیں، بلکہ وہ ریش ہونے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتی ہے ڈیزیز. ڈاکٹر صاحب 21 دن تک اگر صرف اے سمٹومیٹک ہے شخص اور وہ کیریئر کے طور پر کام کر رہا ہے اور وہ پھیلا رہا ہے تو اس کی روک تھام یا اس کو کنٹرول کرنا تو زیادہ چیلنجنگ ہے کووڈ سے، کیونکہ کووڈ 2 یا 3 دن کے بعد اگر اے سمٹومیٹک بھی ہے تو وہ ایٹ لیسٹ ٹیسٹ میں سامنے آ جاتا تھا کہ اور ریپڈ ٹیسٹنگ تھی. اب ایم پاکس کی ریپڈ ٹیسٹنگ کیسے ممکن ہوگی؟ اچھا، اب ایم پاکس جو ہے پہلی بات تو یہ کہ جانوروں سے انسانوں میں آتا ہے، تو ہمیں جانوروں کو حلال کرتے وقت استعمال کرتے وقت اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ ہم جانور جو ہے جیسے ایوین انفلوئنزا میں ہوا تھا ہم مرغیوں وغیرہ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اس وقت جانور جو ہے اس میں ٹرانسمیشن اس سے انسان میں آنے کا جو چانس ہے، تو ہمیں جانوروں کا گوشت اس کا کھانا اس کا استعمال اس کو حلال کرنا اس دوران جو ہے ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ ہمیں وہ انفیکشن نہ ہو. نمبر 1. پھر ہے جی ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن. اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ سسپیکٹڈ ہیں جو سمجھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ان کو یہ بیماری ہے، خاص کر وہ اگر باہر سے ٹریول کر آئے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، جس میں ان پیشنٹس کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے اور ان پیشنٹ کے ساتھ ہر قسم کی چیزیں سے شیئر کرنے سے یہ انفیکشن ہو سکتی ہے. تو یہ انفیکشن جو ہے سانس سے، جیسے کہ کووڈ-19 ہے، کھانسی، بات کرنے سے، قریب بیٹھنے سے، بند کمرے میں یا گاڑی میں ٹریول کرنے سے یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو سیکریشنز ہوتی ہیں باڈی کی، خون اور باڈی کی باقی سیکریشن، اس سے بھی ٹرانسمٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کپڑے اور بیڈ لینن وغیرہ ہے جو ہمارے گھر میں استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، تولیہ، چادریں، کمبل، اس سے بھی یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو یہ بڑا خطرناک ہے اس ایسپیکٹ سے کہ جس چیز کو ہاتھ لگایا جائے، سرفیسز، اس کو بیڈ لینن، کپڑے، ان سب سے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. ان سب کو آئسولیٹ کرنا ہوگا، اس سے آپ نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا جب وہ سسپیکٹڈ کیسز گھر کے اندر موجود ہو، اور اس کیس کو فوراً آئسولیشن میں لے جانا چاہیے جہاں باقی لوگ جو ہیں وہ پروٹیکٹیو گیئر پہن کر آئے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف، تاکہ یہ انفیکشن آگے فردر نہ ٹرانسمٹ ہو. صحیح، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب اب تو ہم کسی جگہ پہ جا کے اگر ہوٹل میں اسٹے کریں گے تو اس پہ بھی ہم نے جو ہے نا احتیاط کرنی ہے، اپنی بیڈنگس وغیرہ چینج کرانی، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے مائنڈ کو اب دوبارہ وہ جو کووڈ کا ٹائم تھا 2020 کا سٹارٹ پاکستان میں، جب ہم ہر چیز میں بڑے کانشیس تھے، آئی بلیو کہ اب اسی طرح ہم نے احتیاط دوبارہ کرنی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں اب آپ سے جاننا چاہوں گی، سنس اس کی ڈائگنوسس کے لیے ابھی تک کوئی اس طرح کا پراپر ٹیسٹ نہیں آیا، ہوپ سو کہ سائنٹیفک ورلڈ میں اس حوالے سے کوئی ویکسینیشن تیار کی جا رہی ہوگی، لیکن یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے جب کوئی بھی چیز آ رہی ہوتی ہے، کوئی پینڈیمک ہوتا ہے، کوئی کسی بھی چیز کا آؤٹ بریک ہوتا ہے، بڑے ایک ٹرانزیشن کا ٹائم بڑا ڈسٹربنگ ٹائم ہوتا ہے، مینٹلی ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ ہو جاتا ہے
تو وٹ شوڈ بی دا ڈائٹ, وٹ شوڈ بی دا ہائیجین روٹین, کیونکہ اس بندے کو جو بخار ہے وہ اس کو ایک ہیلپ کی بھی ضرورت ہوگی. پھر ان دانوں کی صفائی کتنی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس چیز میں آپ کی ہائیجین بہت میٹر کرتی ہے. پھر آپ کی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد کے لوگ, وہ تو آبویسلی کوارنٹین میں ہوگا, تو کیا چیزیں ہیں جو کہ اختیار کرنی ہے تاکہ اس سے جلدی نکل سکے. کیونکہ کووڈ کے بعد بھی ہم نے دیکھا جو لوگ ریکور ہو جاتے تھے بہت سے مہینوں تک ان میں وہ سائن اینڈ سمٹمز اور ویکنیس رہی ہے. جی پہلی بات تو یہ کہ جو ویکسینز ہیں نا, اس کی دنیا میں جو اسمال پاکس ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, جو کہ 1980 میں دنیا سے ختم کر دیا گیا, اسمال پاکس کی ویکسین اس میں بھی کراس وہ پروٹیکشن دیتی ہے, تو وہ ویکسین اس وقت دنیا میں استعمال ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی ویکسین ابھی دنیا میں انٹروڈیوس ہوئی ہے اسپیسیفکلی ایم پاکس کے لیے, جو کہ سلولی اینڈ گریجولی اس وقت بلکہ WHO نے ان کو انکریج کیا ہوا ہے کہ زیادہ پروٹیکشن ہو. تو بیسٹ چیز ویکسینیشن ہے. لیکن اب وہ جو جیسے ہم نے کووڈ-19 میں احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی, ایگزیکٹلی وہی والی ہمیں دوبارہ کرنی ہوں گی. ہمیں ماسک استعمال کرنے ہوں گے, ہمیں ہینڈ ہائیجین ہر وقت ہاتھ دھونا ہوگا, اسپیسیفکلی صابن کے ساتھ پراپرلی ہاتھ صاف کرنا, تاکہ آپ کا ہاتھ جہاں لگ رہا ہے آپ جراثیم نہ پک کر رہے ہوں یا وائرسز نہ پک کر رہے ہوں. اسی طرح آپ نے اپنے کپڑے باتوں کے دوران پروٹیکشن, اگر کوئی مریض ہے تو اس کو اپنے سے دور رکھنا, آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ماسک کے تھرو. اگر اس کے ساتھ آپ نے اس کے کپڑے چینج کرنے ہیں یا اس کی خدمت کرنی ہے تو آپ نے پروٹیکٹیو گیئر جس کو PPEs کہتے ہیں وہ پہننا, گلوز کا استعمال کرنا. یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے ایگزیکٹلی وہی استعمال کرنی ہوں گی جو ہم نے کووڈ-19 میں دیکھی تھی. ڈاکٹر صاحب ایک بڑی الارمنگ سی چیز ہے کہ سر درد, بخار, کھانسی, جوائنٹ پینز, یہ ہمیں لگتا ہے کہ موسم چینج ہوا ہے, وائرل ہے, روٹین میٹر ہے, پیناڈول کھائیں گے, کوئی دوائی کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے میں ٹیسٹ کا ہونا, ٹیسٹ کی فیسلٹی کا اویلیبل ہونا اور ٹیسٹ کروانا یہ کتنا ضروری ہے, اور کتنا اب جو سمٹمز آپ نے بتایا اس کے مطابق جو بھی بخار کسی شخص کو بخار ہوگا تو اس کو پہلے سمٹمز یہی آئیں گے, خاص طور پر باڈی ایکس, کیسے ڈفرینس کیا جائے؟ جی دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں جی. پہلی بات تو یہ کہ اس کی ہسٹری, اگر یہ کسی مریض جو کہ نون ایم پاکس کا مریض ہے اس کے رشتہ دار ہیں تو پہلا خطرہ ہے. دوسری چیز ٹریول ہسٹری, اگر یہ مریض کہیں باہر سے ہو کر آیا ہے, جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ سے کچھ ہمارے مریض آئے ہیں جو ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں, تو باہر کی ہسٹری جو ہے یہ دوسرا خطرے کا سگنل ہے کہ اس کو بخار ہے, اس کو ریش ہے, اس کے لمف ایڈینوپیتھی, یہ سارے لمف نوڈز جو ہیں وہ سولن ہیں, تو آپ کو خطرہ, وہ جو خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بجنی چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایم پاکس. پھر جی اس کے ٹیسٹ جو ہیں وہ NIH میں اس وقت اویلیبل ہے. نارملی جو عام لیبارٹریز ہیں اس میں یہ ٹیسٹ نہیں آئے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ان کے پاس بھی ایک کیپیسٹی آئے ڈائگنوزس کی. اللہ نے ابھی تک کرم یہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں اس وقت نمبرز کافی کم ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بارڈر آف انٹریز میں جو لوگ آ رہے ہیں ادھر پریونٹ کریں کہ ایسے لوگ جو کہ جن کو خطرہ ہے یا بخار ہے یا اس جراثیم کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں وہ انٹر نہ کر سکیں یا ان کو کوارنٹین میں لے جائیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک اور چیز کہی, کیونکہ بہت سی کنفیوژنس ہیں مائنڈ میں کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں آ رہا ہے, چوہوں سے بھی آتا ہے. اب کوئی ایسی چیز جس پہ سے چوہا گزرا ہو اور اس کا ہمارے اسکن کے ساتھ کانٹیکٹ ہو جائے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم بھی ایسا ہے, برسات کا, اس میں بہت سے جو حشرات الارض ہیں وہ نکلتے ہیں, چوہے بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اب ایسے میں وہ بھی باعث بنتا ہے کہ اگر کسی چیز پہ وہ جانور سے گزرا ہے اور وہ اس کا ہماری اسکن کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ جس طرح ہم جانور کا گوشت بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ریئر میڈیم بھی کھاتے ہیں, ویل کوک سم ٹائمز نہیں بھی ہوتا, تو اس چیز میں بھی کتنی احتیاط کرنا ضروری ہے, کیونکہ اکثر اوقات ہم احتیاط باہر کی ہر چیز سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ چیز ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے اور ہماری کسی نیگلیجنس کی وجہ سے ہمیں ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ جی کہ یہ جو چوہے کا آپ نے ذکر کیا یہ کنفرم نہیں ہے, سسپیکٹڈ ہے کہ چوہوں اور گلیریوں سے یہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے دنیا میں, خاص کر افریقہ میں, کنفرمیشن نہیں ہے. لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ چوہوں سے اس کے علاوہ بھی بڑی خطرناک بیماریاں پھیلتی ہیں. تو چوہے جہاں بھی ہوتے ہیں اور جس خوراک یا باقی چیزوں کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں ان کی سیکریشنز نکلتی ہیں, وہاں چانسز ہیں کہ انفیکشن ہوگی. اب جس آپ نے گوشت کی بات کی تو اچھی بات یہ ہے کہ جو وائرسز ہوتے ہیں یہ بڑے ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں, بڑا آسانی سے مر جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی چیز پکی ہوئی ہو اور گرم ہو تو چانسز کم ہیں کہ وائرسز ٹرانسمٹ ہوں گے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جیسے آپ فرما رہی تھیں کہ اچھی طرح سے پکا ہوا اور گرم جب کھایا جاتا ہے تو سارے بیکٹیریا اور وائرسز تقریباً ختم ہو جاتے ہیں اس سے. صحیح. یہ بڑی زبردست آپ نے بات بتائی کہ NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے وہاں پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں,
ایم پاکس کے حوالے سے. اگر آپ ٹیسٹ کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں, اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ شک ہے یا شبہ ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا زیکا وائرس کا ذکر کر لیتے ہیں. ایک اور خطرناک بیماری اور مچھروں کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے. اس کے سائن سمٹمز کیا ہیں اور اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھا, زیکا وائرس جو ہے جی, یہ جو مچھر ڈینگی کو ٹرانسمٹ کرتا ہے وہی زیکا کو بھی ٹرانسمٹ. ایڈیز ایک مچھر ہے, ایڈیز ایجپٹائی, ایک مچھر کی ایک قسم ہے جو کہ زیکا کو بھی ٹرانسمٹ کر رہی ہے اور ڈینگی کو بھی ٹرانسمٹ کر رہی ہے, اور پاکستان میں یہ پایا جاتا ہے. اچھا, زیکا وائرسز جو ہیں یہ تقریباً 2010 میں معلوم ہوا کہ زیکا وائرس جو ہے یہ ماں سے بچے کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے, اور بچوں میں پھر یہ مینٹل ڈیزیزز یا مینٹل ڈسفارمیشنز کاز کرتا ہے. زیادہ تر بچوں کے سر بڑے چھوٹے تھے, مائکروکیفلی. اس کے علاوہ برین ڈیمیجز بھی تھے, آنکھیں بھی کئیوں کی جو ہیں ڈیمیج تھی, ایون جو ہاتھ اور پیر تھے یہ بھی ڈیمیج ہیں. تو اس دوران اس ریسرچ میں یہ کنفرم ہوا کہ یہ زیکا وائرس جو ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن پاکستان میں شاید آپ لوگوں نے سنا وہ دولے شاہ کا چوہا جو کہتے ہیں, پاکستان میں مجھے لگتا ہے جیسے ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے کہ وہ جو بچے اتنے زیادہ جو کہ مزاروں پر پائے جاتے تھے, کیا وہ زیکا وائرس کی وجہ سے تو نہیں تھے؟ ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا, اور نہ ہی ہم نے کوئی ریسرچ ہے کہ شاید وہ کوئی لوہے کی چین یا وہ بنا دیتے. ہم نے سنی تھی باتیں کہ وہ سر کی لوہے کی ٹوپی پہنایا کرتے تھے تاکہ سر بڑے نہ ہوں. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب اگر بات کریں زیکا وائرس کے حوالے سے, تو اب کس طرح پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ اب کیا اس حوالے سے کوئی اسپیسیفک میڈیکیشن ہے, احتیاطی تدابیر, یا کچھ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری ڈائٹ میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے, میل نیوٹریشن کا ہم شکار ہوتے ہیں, مائیں میل نیوٹریشن کا شکار ہوتی ہے, اور وہ نسل در نسل چیز آگے پھیل رہی ہوتی ہے. اب اس کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ اچھا, سارے بیماریاں جو ہیں چونکہ مسکیٹوز کے ساتھ ہیں یا مچھروں کی وجہ سے ہیں, تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے مچھروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور لیکن مچھروں ڈاکٹر سے صاحب ایک کنفیوژن جو ہمارے بڑے بات کرتے تھے کہ جس کی خوراک صحیح نہیں ہے, اس کا امیون سسٹم ویک ہے, اس پہ مچھر کاٹے گا تو فوراً ڈینگی بھی ہو جائے گا, اس کو ملیریا بھی ہو جائے گا. تو اگر آپ کی ڈائٹ صحیح ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیلدی لوگ ہیں وہ واک بھی کر رہے ہوتے ہیں, مچھر بھی ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں, دے آر فائن. از اٹ ٹرو یا یہ صرف متس ہے؟ دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اچھی خوراک کریں, اچھی ڈائٹ لیں, کیونکہ ہم نے ہیلدی رہنا ہوتا ہے, اور ہیلدی انسان جو ہوتا ہے اس کی امیونٹی بھی اسی طرح اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن یہ جو وائرسز جیسے کووڈ-19 ہے, ہیلدی انسانوں کو بھی اس نے اتنا ہی نقصان پہنچایا جتنے کہ بیمار لوگ تھے. تو یہ جو وائرسز ہوتے ہیں ان کے خلاف باڈی کے اندر امیونٹی اگر پائی جائے تو آپ کو خطرہ نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے. لیکن چونکہ نئے وائرسز آ رہے ہیں, اور ایم پاکس ان میں سے ایک ہے, اسی طرح زیکا ایک نیا وائرس ہے جو پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا ہے, چکن گونیا اور ایون ڈینگی نیا وائرس ہے جو پاکستان میں انٹروڈیوس. تو چونکہ لوگوں کی امیونٹی نہیں ہوتی تو پھر یہ آؤٹ بریکس ہوتی ہیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں انفیکٹ ہوتے ہیں, اور سلولی اینڈ گریجولی آپ ویکسینیشن کے تھرو یا باقی انفیکشنز کے تھرو آپ میں امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے, جس کو ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں, وہ بن جاتی ہے. تو اس کیس میں پریونشن جو ہے وہ مچھر سے اپنے آپ کو کاٹنے سے بچانا ہے. آپ نے فل سلیوز ڈریس پہننا ہے, خاص کر جب آپ باہر جا رہے ہیں. آپ وہ لکوڈ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم مسکیٹو ریپیلنٹس کہتے ہیں ڈیٹ کے فارم میں, وہ آپ نے ان جگہوں پر, فیس پر, ہاتھوں پر یا پیروں پر لگائیں, خاص کر بچوں میں, تاکہ ان کو مچھر نہ کاٹیں. آپ نے رات کو سوتے وقت مچھر دانیوں کا استعمال کرنا ہے. آپ نے گھر کے اندر وہ جو مسکیٹو ریپیلنٹس ہوتے ہیں, کوئلز ہوتے ہیں یا وہ چھوٹی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, آپ الیکٹرک لگا سکتے ہیں, آپ نے وہ لگانے ہیں. اور گھر کی جالیاں اور دروازے بند رکھنے ہیں تاکہ مچھر جو ہیں وہ اندر نہ آ سکیں, اور مچھروں سے پروٹیکٹ کرنا ہے. مچھر نہ آئے اور تو بیماریاں بھی نہیں آئیں. یہ ایک سمپل سا رول ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر قائد سعید, آپ تشریف لائے اور آپ نے اس حوالے سے بات کی.